टेलर बोला, यानी तुम्हारे पास कोई कानूनी सबूत नहीं कि तुम कौन हो? कानूनी नहीं, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इसका सबूत देना होगा। मैंने जो सुना अपनी माँ से सुना, क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो मेरे वालिदैन में अलैदगी हो चुकी थी। मसलन क्या सुना? टेलर ने पूछा। वो आप सबसे बहुत मोहब्बत करती थी, अक्सर आप लोगों का जिक्र करती रहती थी। एक बार वो आपको कश्ती की सैर के लिए लेके गई थी। तब आप सब छोटे थे, शायद आप में से कोई पानी में से गिरते गिरते बचा था। मुझे याद नहीं वो कौन था। टेलर मुस्कुराया। वो मैं था। एक मर्तबा शॉपिंग करते हुए आप बच्चों में से कोई गुम हो गया था, तो बड़ी परेशानी हुई थी माँ को। कैंडल ने मध्यम लहजे में अफसरदगी से कहा, उस रोज मैं गुम हो गई थी। उसने मुड्डी की तरफ देखा, जो बड़े मशकूक अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। और तुम्हें माँ एक मर्तबा बाग में लेके गई थी और तुम वहां से वापस आने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर माँ तुम्हें घसीट कर वहां से लेकर आई और मिस कैंडल ने वहां कुछ फूल तोड़ लिए। वो गिरफ्तार होने से बड़ी मुश्किल से बची। वो तीनों मसूर होकर इसकी तरफ कदरे हैरत से देख रहे थे। वो उन्हें माजी के उन गुलिस्तानों की सैर करा रही थी जो उनकी जिंदगी की हसीन यादों में से थे। वो कह रही थी, माँ बताती थी कि एक बार वो तुम तीनों को म्यूजियम लेके गई थी। वहां ढांचों को देखकर तुम लोग बहुत खौफजदा हुए थे और तुम्हें डरावने ख्वाब नजर आते थे। हाँ, उस रात खौफ की वजह से हम बिल्कुल नहीं सोए थे, कैंडल बोली। वुडी दरख्तों पर चढ़ने से बाज नहीं आता था। एक बार गिरने की वजह से उसकी टांग जख्मी हो गई थी और इसे टांके लगे थे, शायद अब भी इनका निशान बाकी हो। हाँ, वुडी ने नीम दिली से कहा, एक बार तुम घर से भाग गए थे, फिल्मी दुनिया में जाकर एक्टर बनना चाहते थे। पापा तुम पर बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था। जब रात हो गई तो माँ ने छुपकर खाना तुम्हारे कमरे में पहुंचाया था। वुडी ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। और मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, माँ हर वक्त तुम लोगों की बातें करती रहती थी। फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया। ओह हाँ, मेरे पास एक तस्वीर भी है। उसने अपने पर्स खोलकर तस्वीर निकाली और कैंडल की तरफ बढ़ा दी। टेलर और वुडी भी करीब आ गए। वो उन तीनों की बचपन की तस्वीर थी। वो एक पुरकशिश खातून के साथ खड़े थे जो गवर्नर्स की यूनिफॉर्म में थी। तुम्हारे पास कोई और भी ऐसी तस्वीर या कोई यादगार चीज है? टेलर ने पूछा। नहीं, और कुछ नहीं। तुम लोगों के माजी, मुझ पर यकीन करो या ना करो, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि तुम लोग मेरी कैफियत समझ ही नहीं सकते। वो रुहासी होकर खामोश हो गई। टेलर ने कदरे हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम्हारा यूं अचानक जाहिर हो जाना हमारे लिए किसी धचकी से कम नहीं। तुम हमारा मसला भी समझो। हमें वक्त चाहिए कि आपस में बैठकर इस पर बात करें। मैं समझती हूँ। जोलिया ने इस बात में सर हिलाया। तुम कहाँ ठहरी हो? होटल में। उसने एक होटल का नाम लिया। तुम अपने होटल चली जाओ, ड्राइवर तुम्हें वहां तक छोड़ देगा। हम तुमसे राब्ता रखेंगे। ठीक है। उसने इस बात में सर को कई बार जंबिश दी। चंद लम्हे इन तीनों की तरफ बारी बारी देखा, फिर नरम लहजे में बोली, तुम लोग जो भी सोचते हो, लेकिन तुम मेरा खानदान हो। मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ, कैंडल ने कहा। वो मुस्कुराकर बोली, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं इस घर के एक एक इंच से वाकिफ हूँ। वो पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। वो सब उसे जाते हुए देखते रहे। चंद लम्हे खामोश रहे, फिर कैंडल ने बोलने की इब्तिदा की। ऐसा लगता है कि वो हमारी बहन है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, वुडी बोला। ये भी हो सकता है, मार्क ने इजहार ख्याल किया। वो एक साथ बोलने लगे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर टेलर ने हाथ बुलंद करके उन्हें खामोश करवाया और बोला, इस तरह तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। हमें मंतकी अंदाज में सोचना चाहिए। मसला ये लड़की हमारे सामने पेश हुई है, हम तमाम जिवरी के अरकान हैं। हमें फैसला करना है कि ये लड़की सच कह रही है या झूठ। हमें इस पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। ठीक है, वुडी ने इत्तफाक किया। तो सबसे पहले मैं अपना वोट देता हूँ कि मुझे तो ये औरत फ्रॉड लगती है, टेलर बोला। फ्रॉड? कैंडल ने कहा। वो फ्रॉड किस तरह हो सकती है, जबकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है, वो भी जिससे कोई और वाकिफ नहीं। टेलर उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोला, कैंडल, जब हम छोटे थे तो घर में बहुत से नौकर काम करते थे। ये बातें उन्हें मालूम थी। उस वक्त से अब तक कितने ही मुलाजिम काम छोड़कर चले गए हैं। इनमें से कोई इससे वो तस्वीर भी दे सकता है जो उसके पास थी। तुम्हारा मतलब है कि इसकी किसी के साथ मिली भगत भी हो सकती है? ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि इस तमाम किस्से में अच्छी खासी रकम का मामला भी है, टेलर ने वजाहत की। मगर वो तो कह रही थी कि उसे दौलत की कोई परवाह नहीं, मार्क ने याद दिलाया। उसने तो यही कहना है, वुडी बोला। लेकिन हम कैसे साबित करेंगे कि वो फ्रॉड है? इसका एक तरीका है,
टेलर ने कुछ सोचते हुए कहा। सब ने टेलर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मार्क ने पूछा, वो क्या? इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, वो बोला। अगले दिन 10 बजे वो सब लाइब्रेरी में इकट्ठा थे। सब मुंतजिर थे कि टेलर क्या तजवीज़ लेकर आया है। टेलर के साथ एक अजनबी भी था। टेलर सबसे मुखातिब हुआ और उस अजनबी का तारुफ करवाते हुए बोला, ये मिस्टर पेरी हैं, ये डीएनए के माहिर हैं। मगर हमें डीएनए के माहिर की क्या ज़रूरत है? कैंडल ने पूछा। ये साबित करने के लिए कि जो अजनबी खातून हमारी बहन होने का दावा कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। अगर वो फ्रॉड साबित हो जाती है तो मालूम करना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। हम इस साजिश को बेनकाब करके रहेंगे। टेलर ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। तो अब हम क्या? तुम इस बुढ़े की कब्र कुशाई करोगे, गड़ा मुर्दा उखाड़ोगे? वुडी बोला। हाँ, ये तो करना पड़ेगा। मेरे वकील ने इस सिलसिले में दरख्वास्त जमा करवा दी है। इससे ये साबित हो जाएगा कि वह खातून हमारी सौतेली बहन है या नहीं। इस टेस्ट को हम कितने फीसद सही कह सकते हैं? मार्क ने पूछा। ये अमूमन 100% नहीं तो 99.9% सही होता है, पेरी बोला। तो फिर ठीक है, इसे आजमा लेना चाहिए, वुडी ने इत्तफाक करते हुए कहा। अगले रोज वो तीनों एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए। पैगी घर पर ही थी। उन्होंने जूलिया होने का दावा करने वाली खातून को भी बुला लिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं, जूलिया उलझकर बोली। ये बहुत सादा सी बात है, टेलर बोला। एक डॉक्टर तुम्हारी जिल्द का एक डॉक्टर तुम्हारी जिल्द का छोटा सा नमूना हासिल कर लेगा ताकि उस वालिद के साथ मिला लाकर देखा जाए। अगर इसका रिजल्ट दुरुस्त आया तो साबित हो जाएगा कि तुम वाकई इनकी बेटी हो। हाँ, अगर तुम ये टेस्ट नहीं करवाना चाहोगी तो। मुझे ये बात पसंद नहीं, जूलिया ने एहतजाज किया। क्यों? वुडी ने दुरुस्ती से पूछा। पता नहीं, उसने एक झरझरी सी ली। मेरे वालिद की कब्र कुशाई हो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसके बगैर ये साबित नहीं हो सकता कि तुम कौन हो। उसने बारी बारी तीनों के चेहरों की तरफ देखा। पता नहीं आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। हम सब समझते हैं कि तुम टेस्ट देने पर क्यों रजामंद नहीं हो, वुडी ने तंजिया कहा। बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ इत्तफाक करो, टेलर ने जोर देकर कहा। वो कुछ देर खामोश रही। उसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात थे। फिर वो जैसे मजबूरी के आलम में बोली, ठीक है, मैं आप लोगों के मजबूर करने पर इसके लिए तैयार हूँ। हैरी सेटन फोर्ड की कब्र कुशाई कोई मामूली बात नहीं थी, इसीलिए उसे मुकम्मल राजदारी में रखा गया था, वरना मीडिया इस खबर को छालने में हफ्तों गुजार सकता था। सिर्फ खानदान के लोगों को इस मौके पर हाजिर रहने की इजाज़त दी गई थी। इसके अलावा वकील और दीगर माहिरीन की मौजूदगी भी ज़रूरी थी। कब्रिस्तान के रास्ते को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। कब्रिस्तान के 4 एहलकारों ने कब्र कुशाई की और हैरी सेटन फोर्ड का ताबूत बरामद कर लिया गया। डीएनए का माहिर पैरी एक तरफ तैयार खड़ा था। कब्र कुशाई करने वाले एहलकारों ने उनकी तरफ देखा और एक बोला, ये हमने ताबूत बाहर निकाल लिया है, अब और क्या करना है? इसे खोलो, वकील साइमन ने कहा और पेरी की तरफ मुतवज्जो हुआ। नमूना लेने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? 1 या 2 मिनट, मैं बस जिल्द का नमूना हासिल करूंगा। ठीक है, वकील साइमन ने एहलकार को ताबूत खोलने का इशारा किया। वो ताबूत की सील खोलने लगा। कैंडल ने परेशान होकर कहा, उफ, मैं ये सब नहीं देख सकती। क्या ये ज़रूरी है? हाँ, हम सबका देखना ज़रूरी है, वुडी बोला। वो तीनों जैसे पत्थर के हो गए थे। वो साकित से होकर ताबूत की सील टूटते और इसका ढक्कन खोलते हुए देख रहे थे। फिर ढक्कन एक तरफ हटा दिया गया। तीनों ने झुककर देखा। ओ मेरे खुदाया, कैंडल चलाई। ताबूत खाली था। घर आकर वो सब हैरत में गुम थे। कब्रिस्तान और ताबूत खोलने की हिब्बत अब तक इन पर तारी थी। बहुत देर तक वो सदमे की कैफियत में रहे। फिर वुडी ने इस खामोशी को तोड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस फराड औरत ने ये सब कैसे किया। वो अकेली ये सब नहीं कर सकती। इसके साथ यकीनन पूरा ग्रोह है। ये गहरी साजिश है। हमें इसका होशियारी से मुकाबला करना होगा। मगर अब होगा क्या? कैंडल बोली। वकील ने बताया कि पुलिस खामोशी से उसकी तफ्तीश कर रही है। जल्द इसके बारे में कुछ पता चल सकता है, मगर हम लोग पुलिस की खिदमत हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा खानदानी मामला है। मेरा ख्याल है कि हमें किसी प्राइवेट सुराख रसां से रब्ता करना चाहिए, टेलर ने कहा। हाँ, ये तजवीज़ भी बुरी नहीं, वुडी बोला, मगर कोई काबिल एतमाद होता। मुझे एक बंदे का इल्म है, टेलर बोला। उसकी अच्छी शोहरत है। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो हम उसकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर यूं ही सही, कैंडल बोली। लेकिन इसकी फीस अच्छी खासी है, टेलर ने मोहतियात लहजे में बताया। कोई बात नहीं, ये भी मामला अरबों का है, वुडी बोला। ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। आप लोग इस पर राजी हैं ना?
ہاں، دونوں نے اس بات میں جواب دیا۔ دوسرے دن شام کو سوراخ رساں فرینک پہنچ گیا۔ اس نے خاندان کے تمام افراد سے ضروری معلومات حاصل کی، اپنی فیس طے کی اور چند روز بعد تمام معلومات حاصل کرنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ سارا خاندان بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کرنے لگا۔ سب کے سب امید و بیم کی کیفیت میں تھے کہ سوراخ رساں کی اس تگ دو کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تقریباً 10 دن بعد سوراخ رساں فرینک نے رابطہ کیا کہ وہ ضروری معلومات حاصل کر چکا ہے۔ خاندان کے تمام لوگ اکٹھا ہوں تو وہ ان کے سامنے تمام حقائق رکھے گا۔ اگلے دن جب وہ پہنچا تو تمام خاندان نیم دائرے کی صورت میں بیٹھا اس کا بے سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ اندر جا کر ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ ٹیلر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مسٹر فرینک، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہمارے لیے کچھ معلومات ہیں۔ ہاں، اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے کچھ کاغذات نکالے، پھر بولا، یہ کافی دلچسپ کیس تھا۔ جب میں نے شروع کیا تو بس ان غیر ضروری تفصیلات کو رہنے دیں۔ وڈی نے اسے ٹوکا اور بے صبری سے بولا، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ عورت فراڈ ہے یا نہیں۔ فرینک نے اس کی طرف دیکھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں اسے اپنے انداز میں بیان کرنا پسند کروں گا۔ ٹیلر نے تیز نگاہ سے وڈی کی طرف دیکھا اور فرینک سے مخاطب ہو کر بولا، نہیں نہیں مسٹر فرینک، یہ آپ کا حق ہے، آپ جس طرح چاہیں ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں۔ فرینک اپنے کاغذات کو ترتیب دیتے ہوئے انہیں بتانے لگا۔ روز میری اور مسٹر ہیری میں جب علیحدگی ہوئی تو انہیں بغیر پتہ اس شہر سے چلی گئی۔ ایک اسپتال میں اس نے بچے کو جنم دیا جس کا نام اس نے جولیا رکھا۔ پھر وہ مختلف جگہوں پر کام کرتی رہی جس کی تمام تفصیلات میرے پاس موجود ہیں۔ اس دوران مسٹر ہیری نے کبھی ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کے بغیر بتائے چلے جانے پر ناراض تھے۔ البتہ اس نے جولیا کے بارے میں انہیں اطلاع کر دی تھی۔ جولیا نے 17 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں درخواست دی تھی۔ ان دنوں درخواست گزار کی فنگر پرنٹس بھی لیے جاتے تھے۔ فرینک نے اپنے بریف کیس میں سے ایک کارڈ نکال کر لہرایا، یہ ہیں اصل مس جولیا کے فنگر پرنٹس۔ ٹیلر نے قدرے پرجوش انداز میں کہا، ہاں، اس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اس سے ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر مل جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ستیلی بہن ہے، وڈی بولا۔ فرینک نے اس بات میں سر ہلایا، اسی لیے میں اپنے ساتھ فنگر پرنٹ بھی لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ خاتون یہاں ہے تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ اس وقت ہوٹل میں ہے، میں نے اس سے رابطہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ چلی نہ جائے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تو ہم ابھی اس کے ہوٹل چلتے ہیں، دیکھتے ہیں محترمہ کتنے پانی میں ہے، وڈی بولا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد وہ ہوٹل میں اس کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو انہیں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ وہ بیڈ پر رکھے ہوئے سوٹ کیس میں اپنا سامان رکھ رہی تھی۔ کینڈل نے قریب آ کر پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا، میں واپس جا رہی ہوں۔ یہ میری حماقت تھی کہ میں یہاں آ گئی صرف اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے، لیکن تم ہمیں اس کے لیے الزام مت دو۔ ٹیلر نے اس کی بات کاٹی۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر غصے سے بولی، جب میں یہاں سے آئی ہوں ہر ایک نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا ہے، حالانکہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف اپنے خاندان کے لوگوں، اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں واپس چلی جاؤں گی، مجھ سے کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ پھر اپنے سوٹ کیس میں چیزیں رکھنے لگی۔ ٹیلر نے فرینک کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سے ملو، یہ مسٹر فرینک ہے، ایک مشہور سوراخ رساں۔ جولیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تو کیا تم لوگ مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہو؟ نہیں، جولیا سیٹن فورڈ نے 17 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست دی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر یہ تو کوئی جرم نہیں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ بالکل کوئی جرم نہیں، ہمیں جس چیز سے دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جولیا کی فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ ہم انہیں تمام فنگر پرنٹس سے ملا کر تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی، وہ ہونٹ بھیج کر بولی۔ مگر کیوں؟ مارک نے پوچھا۔ کیونکہ آپ سب کا برتاؤ میرے ساتھ ایسا ہے جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ میں نے بہت برداشت کیا، آپ لوگ مجھے تنہا چھوڑ دیں، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ کینڈل نے نرمی سے کہا، ہم تو تمہیں موقع دے رہے ہیں، تم ثابت کرو کہ تم واقعی جولیا ہو۔ ہم لوگ بھی پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طرح حل ہو۔ وہ چند لمحے باری باری سب کی طرف دیکھتی رہی، پھر سر اٹھا کر بولی، ٹھیک ہے، تم نے جو بھی ٹیسٹ کرنا ہے کر لو۔ بہت خوب، ٹیلر بولا اور اس نے فرینک کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا کام کرے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے جولیا کے فنگر پرنٹس لیے اور لائسنس کارڈ کے ساتھ میز پر رکھ دیے۔ وہ سب میز کے گرد جمع ہو گئے اور غور سے فنگر پرنٹس کو دیکھنے لگے۔
سب سے پہلے وڈی بولا، یہ تو بالکل ایک جیسے معلوم ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری بہن ہے۔ کینڈل قدرے جذباتی لہجے میں بولی۔ جولیا کی آنکھوں میں آنسو بھر ہے۔ یہی تو میں آپ سب کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ اوہ، ناقابل یقین! آخر اتنے سالوں کے بعد یہ ممکن ہوا۔ تمہاری والدہ نے کبھی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ سوری، ہم نے تمہیں بہت پریشان کیا۔ اس کے چہرے سے خوشی اس طرح پھوٹ پڑتی تھی کہ جس سے کمرہ روشن ہو گیا۔ سب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ٹیلر ان سب کی طرف مڑا اور بولا، میرا خیال ہے کہ اس خوشی کے موقع پر جشن منانا چاہیے، گھر چل کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر وہ جولیا سے مخاطب ہوا، تم ہوٹل چھوڑو اور اپنے گھر چلو، ہم تمہیں وہاں ایک ویلکم پارٹی دیں گے، بہت شاندار۔ جولیا نے ان سب کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یہ بالکل ایک سہانے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ آخر کار مجھے میرا پیارا خاندان مل ہی گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سب گھر پر تھے۔ جولیا کو اس کا کمرہ دکھا دیا گیا۔ وہ وہاں اپنا سامان رکھنے لگی اور نیچے سب ایک کمرے میں بیٹھے بڑی جوش سے باتیں کر رہے تھے۔ فی الحال اسے نئے ماحول کو اپنانے میں کچھ وقت لگے گا، ٹیلر بولا۔ میں اس کی ہمت کی داد دیتی ہوں کہ اس نے یہ سب کچھ کس طرح برداشت کیا۔ پیگی نے کہا، یہ نئی زندگی نہ جانے وہ کیسے اپنائے گی۔ کینڈل نے ظاہر خیال کیا، اسی طرح جیسے ہم لوگ سالوں بعد یہاں آ کر اس کے عادی بنے ہیں۔ وڈی نے کہا۔ ٹیلر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، میرا خیال ہے کہ میں اوپر جا کر دیکھوں اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا زینے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو للی، کیسی ہو ڈارلنگ؟ میں ٹیلر بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہوں، شکریہ۔ میں تمہاری کمی بری طرح محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں، میں بھی تمہیں یاد کرتی ہوں۔ میرے پاس تمہارے لیے بہت اچھی خبر ہے، مگر میں اسے فون پر نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ایسی خبر ہے جو تمہیں خوش کر دے گی، تمہاری سب فرمائشیں پوری کر دے گی، جب میں اور تم۔ او ٹیلر، میں جا رہی ہوں، کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، وہ بات کاٹ کر بولی۔ لیکن ٹیلر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ ٹیلر کے دل میں طوفان سے اٹھنے لگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے دل پر راج کرنے والی کسی اور کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائے، کسی اور کی باہوں میں سمائے۔ وہ صرف اس کے لیے بنی تھی، اسے صرف اس کے قریب ہونا چاہیے تھا، صرف اس کے دل کی ملکہ، اس کی محبوبہ اور اس کی روح کی رانی ہونا چاہیے تھا۔ اب جب کہ وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ اس کی ہر خواہش پوری کر سکے، تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ اس کے دل پر چھا گئی تھی، وہ اس کی رگ و پے میں سما گئی تھی۔ اسی لیے وہ اس کی ہر بے رخی سرد میری خاموشی سے برداشت کر لیتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسے وراثت سے خطیر رقم ملے گی تو اس کے رویے میں خود بخود تبدیلی آ جائے گی، پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے گھومیں گی۔ کاش یہ وقت جلد آئے۔ اس وقت کو جلدی لانے کے لیے ٹیلر نے وکیل سائمن کے اسسٹنٹ کو گھر پر بلایا تاکہ اس سے صحیح صورتحال کا پتہ چلایا جا سکے اور اس پر زور دیا جائے کہ وہ ڈبل فیس لے کر کام کو تیز کرے۔ تینوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کینڈل اور وڈی کو بھی پیسے کی سخت ضرورت تھی، وہ جلد از جلد اپنا حصہ لینا چاہتے تھے۔ وکیل سائمن اس نوجوان وکیل کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا، وہ اس کے ہونہار شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اسٹیو کمرے میں آیا تو وڈی اور پیگی کے علاوہ سب وہاں موجود تھے۔ اس نے ان سب پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ جج ٹیلر بہت پر اعتماد تھا۔ کینڈل کے چہرے پر ایک غیر فطری تناؤ تھا۔ اس کا شوہر مار خوش باش اور خوبصورت تھا، وہ اپنی بیوی سے چند سال چھوٹا معلوم ہوتا تھا۔ خاندان میں حال ہی میں شامل ہونے والی جولیا بہت پرسکون اور خوش معلوم ہوتی تھی۔ وہ ایک نامور خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے بڑے فخر سے سر اٹھائے بیٹھی تھی۔ ٹیلر نے گفتگو کا آغاز کیا، مسٹر اسٹیو، میں بھی بحیثیت جج قانونی پیچیدگیوں سے واقف ہوں، مگر یہاں کے قوانین میں کچھ فرق ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کیا کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے کہ پیش رفت میں کچھ تیزی آ جائے۔ اسٹیو ان کی بے صبری پر دل ہی دل میں مسکرائے اور بڑی بردباری سے بولا، مسٹر جسٹس، ہم پہلے ہی اس بارے میں کافی محنت کر رہے ہیں۔ سیٹن فورڈ تو نام بھی ایسا ہے کہ بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہوں گے۔ ہاں بالکل، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ زینے سے آتی ہوئی تیز آواز انہوں نے چونکا دیا۔ سب خاموش ہو کر اس طرف متوجہ ہو گئے۔ بکواس بند کرو، کم عقل عورت، میں اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، آیا تمہاری سمجھ میں؟ وڈی اور پیگی ایک دوسرے کے پیچھے تیز تیز سیڑھیاں اترتے کمرے میں داخل ہوئے۔ پیگی کا منہ بری طرح سوجا ہوا تھا، جس سے اس کی ایک آنکھ بند ہو گئی تھی اور دوسری سیاہ تھی۔ وڈی مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرالی چمک رہی تھی۔ سب کو ہیلو، میرا خیال ہے کہ میٹنگ ابھی ختم تو نہیں ہوئی۔
تمام لوگ حیرت اور افسوس سے پیگی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کینڈل اپنی جگہ سے اٹھی اور حیرت سے بولی، او پیگی، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ خاص نہیں، میرے دروازے سے اچانک ٹکر ہو گئی تھی، وہ سوجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بمشکل بولی۔ بہت خوب، وڈی دوسروں کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی ایسی بات جو میرے علم میں آنے سے رہ گئی ہو؟ ٹیلر نے ملامت امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے مسٹر اسٹیو سے درخواست کی ہے کہ وہ وصیت پر عمل درآمد کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے کرے۔ وڈی مسکرایا اور پیگی کی طرف پلٹ کر بولا، یہ تو بہت اچھا ہے ڈارلنگ، آخر تمہیں بھی تو کچھ نئے لباس اور زیورات کی ضرورت ہوگی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ منہ پھیلا کر بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کیوں نہ، تم تو کہیں جاتی ہی نہیں ہو۔ پھر وہ دوسروں سے مخاطب ہوا، پیگی بہت شرمیلی ہے، اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا۔ پیگی غصے میں کرسی دھکیل کر اٹھی اور تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں دیکھتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ کینڈل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلی۔ کینڈل، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس نے ساری عمر ویٹرس ہی رہنا ہے، وڈی نے بلند آواز میں کہا اور پھر اسٹیو کی طرف متوجہ ہوا۔ تم مسٹر سائمن کی فرم میں کب سے ہو؟ تقریباً 5 سال سے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مسٹر سائمن میرے والد جیسے عجیب و غریب شخص کے ساتھ کام کیسے کرتے تھے، حیرت ہے۔ ہاں وہ کچھ مشکل ضرور تھے، مگر بااصول شخص تھے اور دل کے اچھے تھے، اسٹیو محتاط سی لہجے میں بولا۔ وڈی نے گہرا سانس لیا۔ مشکل؟ ارے بھائی، وہ تو 2 پیروں پر کھڑے ایک افرید تھے۔ تم جانتے ہو کہ انہوں نے ہم سب بچوں کے کیا نام رکھے ہوئے تھے جنہیں پکار کر وہ ہمیں چڑھاتے تھے؟ وہ مجھے چارلی چپلن کہتے تھے کیونکہ میں بچپن میں اداکاری کا شوقین تھا۔ میری بہن کو وہ پونی کہتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کی شکل گھوڑے سے ملتی ہے، اور ٹیلر کو، میرا خیال ہے کہ آپ رہنے دیں، یہ آپ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ اسٹیو کچھ خجالت سی محسوس کر رہا تھا۔ وڈی کھل کر مسکرایا اور بولا، کوئی بات نہیں، 1 ارب کی رقم اس قسم کی زیادتیوں پر اشک سوئی کے لیے کافی ہے۔ اسٹیو جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور کہا، اگر کہنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ وہ کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ کینڈل نے دیکھا کہ پیگی واش روم میں ہے، وہ سر تولیے کے ساتھ اپنے چہرے پر ٹکور کر رہی تھی۔ کینڈل نے دور ہی سے پوچھا، پیگی تم ٹھیک تو ہو نا؟ پیگی رخ پھیرے پھیرے بولی، میں ٹھیک ہوں، مجھے جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تم ہاں مخواہ معذرت کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں تو ناراض ہونا چاہیے، یہ تو بہت بری بات ہے پیگی کے وڈی تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ یہ سب کب سے کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، وڈی نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے بتایا ہے کہ میں دروازے سے۔ کینڈل اس کے قریب آئی، پیگی یہ تم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم جانتی ہوگی کہ تم خود کو دھوکہ دے سکتی ہو اور نہ کسی اور کو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر مدھم سی آواز میں بولی، ہاں میں جانتی ہوں۔ تو پھر؟ کینڈل سوالیہ لہجے میں بولی، کیونکہ مجھے اس سے شدید محبت ہے، وہ بھی مجھے چاہتا ہے، مگر وہ ہمیشہ اس طرح نہیں کرتا، بس کبھی کبھی جب وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ منشیات استعمال کرتا ہے؟ نہیں پگی بتاؤ، وہ منشیات استعمال کرتا ہے؟ نہیں، وہ ڈھیلے لہجے میں بولی۔ پگی تمہارے نہیں کہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی، سچ بولو، حقیقت کا اعتراف کرو۔ کینڈل نے قدرے سختی سے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، وہ ہچکچا کر بولی۔ یہ وہ کب سے استعمال کر رہا ہے؟ جب وہ پولو میچ میں زخمی ہوا تھا تو اسے درد ختم کرنے والی دوائیں دی جاتی تھیں، ورنہ اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ جیسے اس کی وکالت کرتی ہو بولی، یہ اس کا قصور نہیں ہے، ڈاکٹروں نے اسے ڈرگ کا عادی بنایا، جب وہ ہسپتال سے گھر آیا تو وہ انہیں چھوڑ نہیں سکا۔ جب میں اس کو منع کرتی تھی تو مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں پیگی، لیکن اب وہ ایک بیمار انسان ہے، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی نشہ آور دوا لیتا ہے؟ پگی تھوڑے توقف کے بعد ہچکچا کر بولی، ہیروئن۔ او میرے خدا! پگی تم نے کوشش کی کہ وہ یہ سب چھوڑ دے؟ ہاں بہت کوشش کی ہے، وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے اندیشہ ہو کہ کوئی اور نہ سن لے۔ 3 مرتبہ اسے بحالی کے ادارے میں بھیجا گیا، وہ کافی بہتر ہو گیا تھا، اکثر وہ بالکل ٹھیک ہوتا، پھر نہ جانے اسے بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، پھر شروع کر دیتا ہے۔ وہ روحاسی ہو رہی تھی۔ کینڈل نے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹ کر کہا، مجھے بہت افسوس ہے پگی۔ پگی زبردستی مسکراتی ہوئی بولی، مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود بھی یہی چاہتا ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کا چہرہ جیسے کسی خوشگوار یاد سے روشن سا ہو گیا۔ جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اس کا ساتھ بڑی خوشی اور فخر کا باعث تھا، وہ سارا وقت مجھے ہنساتا رہتا تھا، وہ میرے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لاتا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، وہ بولی، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔
پگی تم ہمت نہ ہارو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے لائق جو خدمت ہو بتاؤ۔ بہت شکریہ، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ کینڈل نے محبت سے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، ہم پھر اس پر بات کریں گے۔ کینڈل نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب ماں زندہ تھی تو وہ سب مل کر مستقبل کے کیسے کیسے منصوبے بناتے تھے۔ سسٹر، تم دنیا کی سب سے بڑی اور مشہور ڈیزائنر بنو گی اور میں دنیا کا عظیم ترین کھلاڑی۔ میرے ہر طرف چرچے ہوں گے۔ وڈی یہ سب کر سکتا تھا، لیکن منشیات کی لعنت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وڈی اور پگی دونوں ہی قابل ہمدردی تھے۔ منشیات کی اس لعنت نے اس کی شادی کے رشتے میں بھی دراڑیں ڈال دی تھی۔ کینڈل یوں ہی اداس سی سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی تو سامنے بٹلر چاندی کی ٹرے لیے ہوئے آ رہا تھا۔ وہ کینڈل کے قریب رک کر بولا، مس کینڈل، ابھی ایک کوریئر اسے دے کر گیا ہے، یہ آپ کے نام ہے۔ کینڈل نے ٹرے میں پڑے ہوئے خاکی لفافے کی طرف دیکھا اور تھک سی رہ گئی۔ یہاں یہ خط کہاں سے آ گیا تھا؟ بٹلر کا شکریہ ادا کر کے اس نے وہ خط ٹرے سے اٹھا لیا۔ اس نے لفافہ کھولا اور خط کے مندرجات پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں، وہ زیر لب بدبدائی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے سارے کے لیے قریب پڑی ہوئی میز کو تھام لیا، ورنہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی چکرا کر گر پڑے گی۔ چند لمحوں بعد جب اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا تو وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ فاق تھا۔ اس نے مارک سے کہا، مارک ذرا میری بات سننا۔ ٹیلر نے نظر اٹھا کر کینڈل کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم ٹھیک تو ہو کینڈل؟ وہ زبردستی مسکرا کر بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ اس نے مارک کا ہاتھ تھاما اور اوپر کی منزل پر آ گئی۔ شکریہ۔ اس نے مارک کا ہاتھ تھاما اور اوپر کی منزل پر آ گئی۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ مارک نے حیرت سے کہا، کیا ہوا؟ یہ دیکھو۔ کینڈل نے ہاتھ اس کے سامنے رکھا، اسے پڑھنے لگا۔ ڈیئر مسز مارک، آپ کو مبارک ہو۔ ہماری تنظیم کو یہ جان کر بڑی مسرت ہوئی ہے کہ آپ کو وراثت میں ایک خطی رقم ملنے والی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ہماری خدمات میں کتنی زیادہ دلچسپی ہے۔ کمال مہربانی سے آپ ہماری ہمیشہ سرپرستی فرماتی ہیں۔ ہم آپ کے لیے بے حد ممنون ہوں گے اگر آپ اگلے 10 دنوں میں ہمارے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ جمع کروا دیں۔ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ بلیک میلر، مارک غصے سے بولا، یہ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ کینڈل فکر مندی سے بولی، یہ کیا مشکل ہے؟ آج کل ہر اخبار میں تمہارے خاندان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مارک نے مایوسی سے سر ہلایا، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ کینڈل، ہمیں اس سلسلے میں پولیس سے مدد لینی چاہیے۔ نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس طرح تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ کینڈل تقریباً رو پڑی۔ مارک نے تسلی کے لیے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ کوئی بات نہیں کینڈل، گھبراؤ مت، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ لیکن کینڈل جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح کوئی راستہ نہیں نکلے گا، انہیں یہ مطالبہ بھی پورا کرنا پڑے گا۔ مگر وہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کس طرح کر سکتی تھی، اور وہ بھی 10 دنوں میں؟ یہ ناممکنات میں سے تھا۔ یہ چند مہینے پہلے کی بات تھی۔ وہ بہار کا ایک خوبصورت اور روشن دان تھا۔ وہ اپنی ایک پرانی دوست کی سالگرہ پر مدعو تھی۔ وہاں اور بھی بہت سی پرانی دوستوں اور ہم جماعتوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک خوشگوار تقریب تھی۔ ہنسی مذاق اور باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اچانک کینڈل نے گھڑی دیکھی تو گھبرائی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مارک اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اتنی دیر ہو جانے پر وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ سب کچھ جلتی جلتی خدا حافظ کہہ کر روانہ ہوئی۔ وہ 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلی جا رہی تھی کہ ایک موڑ کاٹتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ پر ایک گاڑی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ غیر ارادی طور پر بائیں طرف ہو گئی۔ اسی وقت ایک خاتون ہاتھ میں کچھ تازہ پھول لیے سڑک پار کرنے لگی۔ کینڈل نے پوری کوشش کی اسے بچانے کی، لیکن دیر ہو گئی۔ ہر شے جیسے نگاہوں کے سامنے گڈ مٹ سی ہو گئی۔ وہ گاڑی پر قابو نہیں پا سکی۔ اسے ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی جب اس کی گاڑی اس عورت سے ٹکرائی۔ بریک لگتے لگتے لگا اور ایک تیز آواز کے ساتھ گاڑی گھسیٹتی ہوئی رک گئی۔ کینڈل کا تمام جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے اس طرف دوڑی جہاں وہ عورت اپنے خون میں نہائی ہوئی پڑی تھی۔ کینڈل ساکت ہو کر وہاں کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پھر اسے کچھ ہوش آیا تو وہ اس زخمی عورت پر جھکی، اسے سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جو پتھرا چکی تھی۔ خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا حال خشک ہو گیا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سڑک تقریباً سنسان پڑی تھی۔ دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔